नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट क्लास जो थी वो एंड हो गई थी क्योंकि हमारी तरफ लाइट चली गई थी। तो उसके बाद जो है हम लोग ये वाली आयत पर हम लोगों ने ख़त्म की थी। ये आयत नंबर 16 है। और नर्म व नफीस कालीन और मसनदे बिछी हुई होंगी। तो यहाँ पे सूरह गाशिया में किसके बारे में जिक्र हो रहा है? जन्नतियों के बारे में जिक्र हो रहा है। और जन्नत के हवाले से क्या यानी कि फीचर्स हैं और क्या क्या जन्नत की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले जैसे हमने देखा था तो जहन्नम के बारे में पिछली सूरतों में बताया गया था। तो अभी फिल वक्त जो है जन्नत के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे जो वर्ड है वो ज़ारबियू जो है वो बेसिकली बहुत महंगी कालीनों को कहते हैं जो बहुत ही बारीकी से, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जैसे ईरानी कारपेट है, सिल्क कारपेट्स हैं जो हाथ से बनी हुई वो बहुत महंगी होती हैं। लेकिन बताया जाता है इस आयत में कि वह मबसूसा, ठीक है। मबसूसा का मतलब यानी कि उतनी दूर जहां तक कि बंदे की नजर जाए। सुभान अल्लाह। देखिए आप देखें तो कालीन भी जो है एक अमीरों की निशानी है, ठीक है। जाहिर सी बात है गरीब बंदा जो है अपने घर पे बेसिक टाइलिंग कर ले या फ्लोरिंग कर ले या मार्बल्स लगा ले, जो कुछ भी वो कर सके, लेकिन हर कमरे में कारपेट डालना, वो भी वॉल टू वॉल, तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बता रहे हैं कि जन्नतियों को क्या इनाम दिया जाएगा, जन्नतियों को क्या क्या चीजें फराहम की जाएंगी जन्नत में। आगे चलते हैं। आयत नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मुनकरीन ताज्जुब करते हैं कि जन्नत में ये सब कुछ कैसे बन जाएगा। तो क्या ये लोग ऊंट की तरफ नहीं देखते कि वो किस तरह अजीब साख्त पर बनाया गया है। देखिए ये मुनाफिकों की, मुनकरों की, काफिरों की एक बात है कि वो जो है ना अक्सर मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे और उनके ऊपर हर चीज के ऊपर जो थे ना वो ताज्जुब करते रहते थे कि अच्छा हम लोग फिर उठाए जाएंगे, अच्छा ये सब कुछ होगा। तो इधर अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पे जो ऊंट का भी जो जिक्र किया है वो सरकास्टिकली किया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं कि क्या ये ऊंट की तरफ इन्होंने देखा नहीं कि ये कैसे बना है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारे हमद या सना की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। लेकिन ऊँट का ज़िक्र यहाँ पर इसलिए भी किया गया है क्योंकि आपको मालूम है अरब सहराओं में जो उस वक़्त का दौर था कि ऊँट कितना अहम था उनके लिए, ठीक है। और ये ऊँट की जो ख़ासियत है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो सहरा के लिए ही बना हुआ है कि वो कई दिन, जैसे आपको मालूम है कि उनके पीछे जो हम्प्स होते हैं, तो वो जो हम्प्स हैं, वो पानी और खाना स्टोर कर लेते हैं कि कई दिनों तक वो बिना पानी और खाने के वो जा सकते हैं। अब आप कोई और जानवर, ज़ाहिर-सी बात है, उधर नहीं लेकर जा सकते हैं। तो अब हैबिटेशन जो होती है, अब कुछ जानवर जो हैं सर्टेन इलाकों के लिए बनाए गए थे, तो अल्लाह ताला अरबों को उनके इलाके के हवाले से बता रहे हैं और फरमाते हैं कि क्या तुमने अपने इलाके के जानवर को नहीं देखा कि वो कैसे किस किस तरीके से हमने बनाया है। जाहिर सी बात है अरब दूसरे जानवर भी देखते थे तो वो, लेकिन ऊँट को तो आप घोड़सवारी आप डेज़र्ट में तो नहीं कर सकते। घोड़े को ज़ाहिर सी बात है कि उसको खाने-पीने कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला देखें फरमा रहे हैं कि इंसान को यकीन करना चाहिए अपने रब पर, ठीक है। अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये तिर्मिज़ी की रिवायत है कि जो मोमिन होते हैं वो नर्म मिजाज के होते हैं और वो नर्म दिल होते हैं, जैसे कि एक ताबेदार ऊँट होता है। अगर ऊँट को चलाया जाए तो वो चलता है और वो मानता है। अगर उसको बोला जाए कि गर्म
ایک پتھر پہ، ظاہر سی بات ہے صحرا میں تو کوئی شیڈ نہیں ہوتا ہے، کوئی گرم پتھر پہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ اب کوئی اور جانور کو ہم شاید کوئی گرم جگہ پر اب بٹھائیں گے تو وہ نہیں بیٹھ سکے گا، لیکن اونٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشابہت کی ہے کہ مومن ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے مالک کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے. آج کل سے کئی سو کالڈ پڑھے لکھے ہیں تو وہ ان چیزوں پہ بحث بہت زیادہ کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو مانتے ہیں، گیلیکسیز کے بارے میں نہیں لکھا ہے، فلاں چیز کے بارے میں نہیں لکھا ہے، سکائز کے بارے میں نہیں لکھا ہے، اور یعنی کہ قرآن میں جو لکھا ہے آپ ان چیزوں کو ایسے مانتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں ہمارے والدین کا دور یا ہمارے دادا دادیوں کا دور یا ہمارے پر دادیوں کا دور، تو اس دور میں اگر آپ ان کو کہیں گے کہ جی ایک فون ہوگا اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ آپ کے کان کے اندر ہی جا سکتا ہے، آپ کو ہاتھ میں کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اوکے ڈسکرائبنگ اے بلوٹوتھ، اب وہ اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ کیسے پاسبل ہے. لیکن یہ میں قبل 30-40 سال پہلے کی یا اسے پہلے کی بات کری، میکسیمم لائک 70-80 ایئرز اگو، یہاں پہ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن میں بہت سی ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو دیکھیں قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی ہے. تو قیامت کے دن جب یہ کتاب اٹھائی جائے گی تو جو کچھ بھی باتیں قیامت تک سچی ہونے والی وہ ساری کتاب میں درج ہے. ہم اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے، ہمیں ہمارا فرض ہے اور ہمارا کام ہے کہ اس کو ماننا، اس کو جاننا اور اس کو پہچاننا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے جو اس کے حکم لکھے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنی عقل لگائیں گے تو جو 70-80 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی یہی کہیں گے، ضد کریں گے بیٹا تمہیں نہیں معلوم ہے، مجھے بہتر معلوم ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ وہ کیسے عظیم اور وسعتوں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے بار 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 آسمان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھیے، یہ کافر اور یہ منکر یہ ہڈیوں کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ ڈاکٹر بھی جو ٹوٹی ہوئی ہڈی اس کو جوڑ دیتا ہے، تو ہڈی جوڑنا چلیں ٹھیک ہے، جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہاں پر آپ آسمان دیکھیں، کیا کوئی آسمان بنا سکتا ہے؟ آسمان کی خوبصورتی دیکھیں، یعنی کہ آسمان ایک خوبصورت عالیشان ایک سیلنگ کی طرح ہے جس کے نیچے کوئی سٹینڈز نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کریکس نہیں ہے، کوئی بریکس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خوبصورت کھلا وسیع آسمان ہے. یہ اٹ سیلف اللہ کی شان بیان کرتا ہے. لیکن دیکھیں انسان جب تکبر میں گھرا ہوا ہو اور اس کو اپنے آپ سے بڑھ کر کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہو تو آپ اس کو کچھ بھی دکھا دیجئے، اس کو یہ آنکھیں بند ہیں کیونکہ اس کا دل بند ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح زمین سے ابھار کر کھڑے کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کا ذکر کیا. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ صحرا میں، کھلے صحرا میں آپ کو آسمان تو نظر آئے گا لیکن ہر جگہ آپ کو پہاڑ نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو پہاڑ جو ہے وہ ایک دور سے بندہ دیکھتا ہے. یہاں پہ نصبت کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. نصبہ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز میں گاڑ دینا، زمین میں اچھی طرح سے گاڑ دینا اور باہر بھی نکلنا اور ظاہر ہونا. لیکن یہاں پہ نصبہ کا دو معنی ہے. ایک تو کہ وہ کوئی چیز جو ہے گاڑ کر باہر بھی نکلے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آسمان جو ہے زمین کے اندر بھی ہے، اس کی جو جڑیں ہیں لیکن وہ باہر بھی نظر آتے ہیں. اور نصبہ کا مطلب یہ بھی ہے کوئی چیز جو ہل رہی ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ آج جو تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو وہ پہاڑ مضبوط چٹان ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر آسمانوں میں اڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کو کے باوجود بچھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب یہ دیکھیے کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ آپ نے اوپر دیکھ لیا، آپ نے سامنے دیکھ لیا، اب آپ نیچے بھی اپنی طرف دیکھیں، زمین کے اوپر آپ نے ہر جگہ دیکھ لیا۔ سطح کا یہاں پہ جو مطلب ہے، سطحت کا، سطح کا مطلب ہے کوئی چیز کو پھیلا دینا اور پھر اس کو جو ہے نا سمودھ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب سورہ غاشیہ میں جو اس کا کرکس ہے، اس سورہ کی جو اس کا مین میسج ہے کہ انسانوں کو یہ بتا دینا کہ وہ غاشیہ کے اوپر غور کریں اور وہ یہ سوچیں کہ وہ کس طرف رخ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ست جو ہے، سطحت، ست کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر کو جیسے چھت ہوتی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ زمین بھی تو ایک چھت کی طرح ہی ہے نا، اب قبریں تو نیچے ہوتی ہیں، ہماری قبر جو ہوتی ہے، جو ہماری قبر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک ورڈ سے ہی سبحان اللہ دونوں چیزیں کافروں کو بیان کر دی کہ جب تم زمین کے اندر ہوگے اور زمین کے اوپر ہوگے، دونوں طرف سے زمین کو تم یہ دیکھو، ایک طرف وہ تمہاری چھت ہوگی اور ایک طرف کتنی خوبصورت میں نے پھیلا دی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن جو ہے، صرف اگر آپ اس کو پڑھیں ایک کتاب کے طور پر، آپ اس کا ترجمہ کریں، آپ اس کی ہلکی تفسیر میں جائیں، تو آپ یہ کہیں گے ماشاء اللہ، بے شک۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے اوپر ورڈز یوز کریں اور اس کی گہرائی میں جائیں، تو یقین مانیں کہ آپ بھی ہکا بکا رہ جائیں گے کہ ایک ایک ورڈ کے کتنے معنی نکلتے ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو بے شک یہ قرآن کوئی بھی کاپی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں ہی اس کا ایک چیلنج دیا ہے کہ کوئی بھی اس قرآن کو کاپی کر کے، اس کا سٹائل کاپی کر کے دکھا دے، اور آج تک کافروں نے بہت کوشش کری لیکن اس سٹائل پر کبھی کوئی نہیں آ سکا ہے اور نہ آ سکے گا، کیونکہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ میرے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ پاک کلام ہے جو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں اس کی عزت اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بس آپ نصیحت فرماتے رہیں، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہم نے دیکھا تھا پچھلی سورہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کا کام ہے ان کو نصیحت دینا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر سے یہ بات دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اور یہاں پہ کوئی ایک آبجیکٹ، یعنی کہ وہ اگر آپ ان لوگوں کو نصیحت کریں، یعنی کہ کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ ایک کلیئر میسج اور اوپن میسج دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ if anyone listens or not، کوئی اگر اس کو سنے یا نہ سنے، ٹھیک ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، you don't have to worry about it، کہ اگر ان کے اوپر کوئی ایک ایفیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی دیکھیں نا، اب جو فرعون کے زمانے میں جتنے بھی اس ٹائم پہ جادوگر تھے جو اپنی عصا پھینک رہے تھے، جو اپنی لکڑیاں پھینک رہے تھے، تو وہ بھی جب مسلمان ہوئے تو کتنے عرصے بعد، موسیٰ علیہ السلام تو اس سے پہلے بھی پیغام عام کر رہے تھے اسلام کا، دین اسلام کا، لیکن انہوں نے جب یہ ایک میریکل دیکھا تب انہوں نے یعنی کہ وہ دین کی طرف آئے۔ تو ویسے ہی اللہ رب العزت ان کو فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دعویٰ کا مطلب آ جاتا ہے کہ دعویٰ جو ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، وہ سنے نہ سنے، دل پر لے یا نہ لیں، آپ کی بات لیں یا نہ لیں، دیٹ از ناٹ آر کنسرن۔ ہمارا کام ہے ان کو اچھی نصیحت دینا، ان کو اچھی بات پر دعویٰ دینا، بس، ٹھیک ہے۔ آگے ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے ہماری روحوں نے، تو ہم سب اپنے اپنے اعمال کے اوپر خود ہی جواب دہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ ان پر جابر و قاہر کی طور پر مسلط نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، میرے مالک کی شان کی کتنا اپنے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہ آپ ان کے اوپر جابر ہیں نہ آپ ان کے اوپر قاہر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تو کبھی جبر نہیں کیا، وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مسیطر کا مطلب کیا ہے؟ مسیطر کا مطلب جو ہے، اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کا چارج دیا گیا، مثلا کہ اگر آپ کو میں نے چھوڑا گیا ہو اور میں نے کہا ہو کہ بھئی اس چیز کلاس کا دھیان دینا، تو آپ مانیٹر بھی کریں گے، کنٹرول بھی کریں گے، اور آپ ہر چیز کے اوپر دھیان دیں گے، تو اس کو مسیطر کہا جائے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں، نہ جابر ہے نہ قاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کچھ بات نہیں، یعنی کہ نہ ڈانٹ رہے ہیں نہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دکھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ میری کوئی بات، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر اتنا بڑا ایک بوجھ تھا، ٹھیک ہے، کہ ان کو صرف دین اسلام پھیلانا نہیں تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ تا قیامت کوئی اور آپ کے بعد نبی یا پیغمبر کو نہیں آنا اور یہ آخری کتاب ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کرتے تھے اور اپنی طرف سے ساری مخلصی میں، ساری محبت میں، اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنی امت سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ وہ اس بات سے ان کو دکھ ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے جنت و جہنم تو دیکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھے بغیر آپ کو اللہ کی شان مبارک معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا کیا یہاں پر مقصد ہے، اس دنیا میں عبادت کرنے آئے ہیں۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ساری چیزیں معلوم تھی، اس لیے آپ کا دل اور زیادہ دکھتا تھا کہ میری امت جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جھلسے گی، یا میری امت جو ہے کہ بندے جو ہیں جہنم کی آگ میں تکلیف میں ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اولاد، ہماری جان، ہماری مال، ہمارے ماں باپ، سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ اتنی محبت تو ہمارے والدین نے نہیں کی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اکثر والدین دنیا داری میں یہ بات بھول جاتے ہیں اور بچوں کو بہت سی چیزوں پہ تانا بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، کسی چیز پہ ضد بھی کرتے ہیں، صرف اور صرف یہ کہہ کر کے دیکھیں لوگ کیا کہیں گے، ان کو لوگوں کی پرواہ۔ لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اور صرف اپنی امت کی پرواہ تھی۔ ان کو یہ نہیں فکر تھی کہ وہ آپ کی بات سنے یا نہ سنے، بس ان کو فکر تھی کہ میری امت تکلیف میں نہ جائے، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس جہان میں بھی خسارہ ہوگا۔ اب یہ تو نہیں نا، اگر آپ یہ کہیں کہ جی دیکھیں کافروں کے پاس تو جائیداد بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور شکل عقل سب کچھ ہے، رتبہ ہے، سب کچھ ہے، طاقت ہے، تو ہمارے فلسطین بھائیوں کو دیکھیں، بہنوں کو دیکھیں کہ ان کے اوپر کتنا ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ کل مجھے کسی نے ایک ویڈیو فارورڈ کری، وہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، he wasn't doing anything at all، بس he was just standing، بس کھڑا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ایک اسرائیلی، ایک یہودی حیوان نے آ کر اس کے اوپر اتنی بری طرح سے اس کے اوپر تشدد کیا کہ اس کا بیٹا ڈر اور خوف سے بھاگ گیا، اور باپ کو زیادہ یہ فکر تھی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے، وہ وہاں سے نکل کر اپنے بیٹے کی طرف دوڑا۔ یعنی کہ یہ جو تشدد ہے، اب ظاہر سی بات ہے جن کے دل میں ہدایت نہیں گزری ہے وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہودیوں کو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیے میرے پیاری بہنوں، میری پیاری بچیوں، کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس سب کچھ ہے یا فلاں کے پاس سب کچھ ہے، وہ در حقیقت اللہ کا انعام اور اجر نہیں ہوتا ہے، not necessarily in all cases۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا سے بھی نوازتا ہے، آخرت سے بھی، لیکن اگر ہم اسی کو ایک یارڈ سٹک سمجھ کے لے کر جائے کہ جی یہی ایک طریقہ ہے جس سے پتہ چلے گا کہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہے، کہ اس کے پاس پیسہ ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، تو یاد رکھیے کہ جتنے بھی انبیاء و پیغمبر آئے تھے سارے کے سارے انکلوڈنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ جو تھے وہ پیسے اور دولت ان کے پاس اللہ نے نہیں دی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایسے وقت گزرتے تھے، ایسے دن آتے تھے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اگلے وقت کا کھانا کہاں سے آئے گا۔ تو بیسکلی ہم اس چیز کو ایز اے یارڈ اسٹک نہیں یوز کر سکتے۔ ہاں ہم جس چیز کو ایز اے یارڈ اسٹک یوز کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہماری رغبت کتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم لوگ کتنا عمل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہم کتنا ہدایت دیتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا ہم لوگ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، کتنی دفعہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنی دفعہ قرآن کے احکامات کو ہم اپنی زندگیوں پر نافذ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک خیر اور عافیت کا معاملہ ہے۔
بندہ پریشان بھی ہو لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہ چھوڑے۔ دیکھیں میں نے اکثر اپنے والد صاحب کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اولاد کے لیے اپنے والدین ہی آپ کے ایک رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آئیڈیل پیرنٹس سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر، صحت، تندرستی، خوشیوں کے ساتھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اپنے والد کا اس لیے ہی ذکر کرتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے والد کو بہت زیادہ اونچ نیچ میں دیکھا ہے، لیکن دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے والد صاحب نے کبھی بھی اللہ سے دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑا، کبھی بھی اللہ کے حضور گر گرا کے اس سے رو کر بھیک مانگنا کبھی نہیں چھوڑا۔ میرے پپا نے کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی زندگی میں تکلیف ہوتی ہے، میرے والد صاحب کی بھی ہوئی ہے، لیکن کبھی بھی میرے والد صاحب نے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا یا اتنا کچھ نہیں دیا۔ بلکہ جب ہم لوگ اگر کچھ آگے سے بول دیتے تھے کہ فلاں بندے سے نہ ملو، فلاں نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کے پاس ایسا تھا، آپ کے پاس ویسا تھا، تو ہمیشہ میرے والد صاحب یہی فرماتے تھے کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نوازا تھا، اتنا کچھ نوازا ہے کہ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ کی رغبت کی، اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو کامیابی جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بچیوں اور بہنوں اس چیز کا دھیان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ راضی رہیں، اور اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو بھی فیصلے ہیں، مثلا مجھے معلوم ہے کہ اس کلاس میں بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو جن کے جو صاحب اولاد نہیں ہوئی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد ہو، لیکن دیکھیں اللہ سے راضی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے سارے فیصلوں کے اوپر راضی ہونا۔ آپ کا شوہر خراب ہے، اللہ سے راضی رہیں۔ آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے راضی رہیں۔ آپ کو بیٹے، آپ کے پاس بیٹے نہیں ہیں، اللہ سے راضی رہیں۔ آپ کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ سے راضی رہیں۔ آپ کے پاس غربت ہے، تنگ دستی ہے، اللہ سے راضی رہیں۔ آپ کے پاس رزق میں برکت ہے، وسعت ہے، اللہ سے راضی رہیں۔ آپ کے والدین دور ہیں، اللہ سے راضی رہیں۔ آپ کا شوہر جو ہے بد کردار ہے، اللہ سے راضی رہیں۔ ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک وقت میں اور ایک جگہ پر اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس جگہ اور اس وقت سے ہمیں کچھ سیکھ ہے اور ہمیں کچھ مل رہا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی طرف صرف متوجہ رہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو کافر یہ کہتے ہیں کہ اسلام was spread by the sword، مثلاً کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو زبردستی سپریڈ کیا گیا تھا، کہ جو بندہ جو تھا اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو اس کے خلاف تلوار، یعنی کہ اس کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ بالکل بکواس ہے۔ یہ اس پرٹیکولر آیت سے ہی ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہیں نہ جابر ہیں نہ قاہر ہیں ان کے اوپر، حتیٰ کہ آپ وہ چھوڑیں، آپ یہ وہ لوگ سنیں یا نہ سنیں، ایون دین اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس۔ ہدایت تو دے لینا تو دور کی بات ہے، ایون اف دے ڈونٹ لسن ٹو یو اٹ ڈزنٹ میٹر۔ آپ کا کام ہے صرف اور صرف پیغام پہنچا دینا اور نصیحت دینا، آگے سے اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس۔ مگر جو روح گردانی کریں اور کفر کریں، ٹھیک ہے، مگر جو روح گردانی کریں اور کفر کریں، یعنی کہ جو شخص، یہاں پہ اس کا مطلب جو ہے، ترجمہ جو ہے یہ ہے کہ ایونچولی آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی در حق ہے، سچ ہے، اور اسی کی انشاءاللہ تعالی جیت ہوگی، اور حق اور سچ کی ہی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اور یہی ہوا تھا فتح مکہ میں، جب مکہ کیا کہتے ہیں مکہ کے اوپر فتح کی گئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر قریش کے اوپر ایک پاور تھا، ایک اتھارٹی تھی، اور جن لوگوں نے یقین نہیں کیا تھا ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سلوک کریں گے، لیکن جب ان کے پاس، آپ کے پاس یہ طاقت آئی تو آپ نے فرمایا لا تضریبا علیکم الیوم، ٹھیک ہے، آج کے دن آپ کسی کے اوپر بھی کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، یہی بات یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر بتایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کہ جو شخص بس منہ پھیر لے، لیکن اس کے باوجود، یعنی کہ اب آپ کوئی انسان کو کہیں، آپ اس کو کہیں کہ یار یہ سورج ہے، یہ چمکتا ہے، رات کو نہیں نکلتا، کہ نہیں رات کو نکلے گا،
وہ چاند کو دیکھ کر کیا کہہ رہی سورج لیکن اس کی لائٹ بند ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ اس سے بحث کریں گے سیریسلی؟ تو اس لیے آپ جو ہے نا یہ کافروں کا یہی عالم ہے. اب ریسنٹلی سویڈن میں پھر سے قرآن برننگ کا ایک واقعہ ہوا ہے جو بہت دردناک اور ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے. دیکھیں کافروں کو کیا مل رہا ہے, what exactly are they trying to prove؟ کیا کبھی بھی کسی مسلمان بھائی بہن نے بائبل کو نعوذ باللہ جلایا ہے, کوئی بھی سیکرڈ بک کو جلایا ہے؟ برننگ اے سیکرڈ بک فار اینی ریلیجن از ناٹ کالڈ فریڈم آف اسپیچ. ٹھیک ہے, برننگ کسی کی کتاب کو, کسی کی دینی کتاب کو, ٹھیک ہے, کسی کی جو دین سے ایک بہت اہم ایک ان کا پیغام ہوتا ہے, اس کتاب کو جلا دینے سے آپ صرف اور صرف اپنی جاہلیت اور اپنی جہنمی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, you're just proving that you're always going to be like animals and you're always going to be disbelievers and you're all going to be forever doomed in hellfire. ٹھیک ہے, تو you are not proving anything else by it. اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جا کے آئے اللہ تعالیٰ بچائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قرآن کو بچاؤں گا. قرآن کو بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایوری ہارڈ کاپی کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. یہ ہمارا جیسے انسانوں کا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کو بچائیں, قرآن کی عزت کریں, قرآن کا تحفظ کریں. لیکن قرآن کو بچانے کا مطلب یہ ہے, جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آپ جتنے بھی مسلمانوں کو قتل کر دیں, قرآن ہمارے سینوں میں دبا ہوا ہے, ہماری زندگیوں پر. دیکھیں اس لیے ہماری زندگیوں پر بھی اس کو عمل کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے دل سے بھی اگر شیطان قرآن کی کچھ آیتوں کو بھلا دے, لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اگر غور کریں, ہم کہیں ارے اچھا ہم یہ کام کرتے رہیں, دیکھیں ایک ہیبٹ بن جاتی ہے نا. مثلا کہ اگر آپ 10-15 دن ایک کام کرتے رہیں تو آپ کی ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے ہی جب آپ ایک ہیبٹ بنا لیں کہ قرآن کی ساری آیتوں کو آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں, تو ویسے ہی وہ جو آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے. تو اگر آپ کے دل سے ذہن سے قرآن کی کچھ آیتیں نکل بھی گئی ہیں شیطان کی طرف سے, تو آپ اپنی زندگیوں پہ غور و تفکر کریں گے تو آپ کو قرآن کی آیتیں باقاعدہ واپس نظر آ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ٹھیک ہے, تو کافر جو ہیں اس چیز سے بے شک منہ کر جائیں تو اسے اللہ سب سے بڑا عذاب دے گا. استغفر اللہ, بے شک بالآخر ہمارا ہی طرف ان کا پلٹنا ہے, پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے. صدق اللہ العظیم. استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھیں اگر آپ کو کوئی اسکول ٹیچر یہ کہے کہ اف یو ڈونٹ ڈو یور ہوم ورک, ہمارے لیے اسکول میں ایک بڑی ڈرنے والی بات تھی کہ اگر ٹیچر کہتی تھی کہ اف یو ڈونٹ ڈو یور کمپلیٹ یور ہوم ورک بائی ٹمارو I'm going to punish you severely. ہم لوگ بہت ڈر جاتے تھے کہ کل ہمیں پنشمنٹ ملے گی, کیا ملے گا, اور will we be sent out of the class, will our parents be called, ہمیں کیا کرنا پڑے گا, will we have to stay back in detention, like اتنی زیادہ چیزیں ہمارے دل میں ایک خوف بن کر پھیل جاتی تھیں. لیکن یہاں پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ محفوظ فرمائے اللہ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم ان کو اوپر عذاب دیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے اوپر, اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو کام تھا وہ بس ان کو نصیحت دینا ہے, وہاں پر آپ کا کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر فَيُعَذِّبُ جو فا کا یہ جو ہے آرٹیکل جو یوز کیا گیا, اکثر فا کا آرٹیکل اس لیے یوز کیا گیا تھا جو پچھلی آیت سے اس کو لنک کر کے بتا دینا کہ یہ جو ان کے اوپر عذاب ہوگا یہ اس وجہ سے ہوگا. مثلا کہ وہ ان کو ساری چیزیں بتائی جائیں گی لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ یہ ان ساری باتوں سے دل پھیر لیں گے, تو اس لیے ان کے اوپر ایسا عذاب ہوگا, ایسا عذاب ہوگا. اور سب سے بڑا عذاب الاکبر نعوذ باللہ, جو جن کے اوپر ہدایت کا وقت آیا, ان کو اللہ تعالیٰ کی سیکھ ملی, لیکن جب بھی انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرکار ان کو ہماری طرف ہی تو رجوع کرنا ہے نا. اب رجوع کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ایک ریٹرننگ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی چیز ارجا, کوئی چیز کو ریٹرن کرنا, کتاب کو ریٹرن کرنا. لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایابہم, ایاب کا ادھر مطلب ہوتا ہے فائنل ریٹرن, جو چیز جا کر واپس جائے اور واپس کبھی بھی نہ آئے. تو ویسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ ایابہم, یعنی کہ جب آپ قبروں میں چلے جائیں گے, so that's the final return.
پھر آپ اس کے بعد دنیا کو اپنے فیملی کی طرف تو لوٹائے نہیں جائیں گے، پھر آپ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ سما کا مطلب یہاں پر آفٹر، دیکھیں ظاہر سی بات ہے اینڈ دیر آفٹر یا اینڈ دیر فور. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف ان لوگوں کو، یعنی کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ صرف سوچو کہ تم لوگوں کو ہماری طرف لوٹایا جائے گا، نہ نہ نہ، صرف یہ کافی نہیں ہے. تم یہ بات بھی یاد رکھو ساتھ میں کہ تمہیں صرف ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، لیکن تمہارا جو حساب ہوگا وہ ہم ہی کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں ہم لوگ تو ظاہر سی بات ہے مسلمان ہیں، الحمدللہ مومن ہیں، یہی دعا رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے اوپر ہماری جانیں، ہمارے سب کچھ ان کے اوپر قربان. لیکن اس کے باوجود ہمیں ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں ہمارے نام اعمال کس ہاتھ میں دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ کتنے ہم نے چھوٹے بڑا گناہ کیے ہوں گے، کسی کا دل دکھایا ہوگا، والدین کا دل دکھایا ہوگا، کسی مظلوم شخص کو رلایا ہوگا، کسی سے ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا. آج ہی بلکہ میں ایک بات پہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان میں نے ایک چیز نوٹس کری ہے، پراپرٹی یوسرپنگ، یعنی کہ زمین جائیداد کے اوپر لڑائی اور کسی کا حق مارنا زمین جائیداد کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ اتنا زیادہ یہاں پہ پاکستان میں عام ہے. ٹھیک ہے. کہ لوگ ایک دوسرے کے زمین کو ایک ایک مرلہ، دو دو، یعنی کہ فی مرلہ بھی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں ناجائز طریقے سے. ان کو یہ نہیں عقل آتی، یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور حدیث سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، استغفر اللہ، کہ کسی کی زمین اور جائیداد، یعنی کہ کسی کی زمین کے اوپر، یعنی کہ ناحق کسی کی زمین کے اوپر قبضہ نہ کرو ایک انچ بھی. کیونکہ اس کے اوپر کیا ہوگا کہ کسی نے اگر یہ کسی کی زمین کو ناحق اس کے اوپر قبضہ کیا ہے تو اس کی گردن اسی زمین کے ساتھ، یعنی کہ ہی ول بی ان سرکل، یعنی کہ آس پاس ایک رسی کی طرح، اور ساتھ زمین اندر اس کو گھسیٹ لیا جائے گا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یعنی کہ اب یہ سوچیں کہ مسلمان بھی آج کل سے جو ایک دوسرے کے خلاف، یعنی کہ ایک دوسرے کی زمین ہڑپ لے رہے ہیں، بھائی بھائی کی، بھائی بہن کی، خاوند اپنے کیا کہتے ہیں بیوی کی، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک آدمی کی 2 یا 4 بیویاں ہوں، وہ ایک بیوی کو زیادہ دے اور دوسری کو کم دے، یا 2 کو زیادہ دے تیسری کو کم دے، تو وہ بھی تو حق مار رہا ہے نا. تو ویسے ہی اولاد بھی تو اپنے والدین کا حق مار رہے ہیں. میں اکثر یہاں پہ میں کیسز دیکھتی ہوں کہ اولاد جو ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے زمین لے کر ان کو جو ہے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ان کو یہ زمین جائیداد پہ کتنا تم بڑا گھر بناؤ گے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تمہاری قبر اتنی ہی ہونی ہے. تو کس بات پہ تمہیں غرور اور تکبر ہے؟ تو یہ ایک سزا ہے ایک مسلمان کے لیے بھی. تو ادھر تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو ایک وارننگ دے رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ صرف تمہارا ہماری طرف ریٹرن ہوگا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا بچہ تمہیں واپس آنا پڑے گا نا، لیکن تم پھر دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے. ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم واپس تو آؤ گے ہی آؤ گے میرے پاس، یہ تو پکا ہی ہے. تم مانو یا نہ مانو اس بات کو، مجھے تو معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہے، جن کے دل میں ایمان ہے ان کو معلوم ہے. لیکن یہ نہ بھولو کہ حساب کتاب بھی ہم ہی تمہارا کریں گے. اب جیسے آپ ججز یہاں پہ اگر آپ کا کورٹ میں کوئی فیصلہ ہو جائے تو آپ کا ایک کورٹ پہ، آپ دوسرے کورٹ سے جائیں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہ جائیں، دوسرے سے دوسری طرف جائیں، اپیلز کریں. لیکن ادھر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ادھر جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پہلے سے ہی فرما دیا ہے، یہ کافروں کو ایک وارننگ ہے. تو قرآن جو ہے وہ ایک نصیحت بھی ہے اور ایک وارننگ بھی ہے کہ اگر کوئی کافر اس کتاب کو پڑھے تو سمجھے کہ تم کس راستے پر جا رہے ہو، اور جس راستے پہ تم جا رہے ہو تمہیں اس کے کیا اجر ملے گا. What is going to be waiting for you at the end of this road. تو بس ہم یہاں پر دعا کرتے ہیں. یہاں پہ سورہ غاشیہ ختم ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سورہ جو ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. یہاں پہ ہم چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی ہم نے
باتیں کری ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو غفلتیں، جو کمیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اس کو قبول اور منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش خدمت تحدیث توفیق اس کو قبول اور منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کل انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، اولیاء کرام کے لیے پیش خدمت ہے، اس کو قبول اور منظور فرما۔ ان سب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو مقدس ہے، بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہم نے جو بھی عبادتیں کری، جتنی چھوٹی کری ہیں، جتنی اس میں ہم نے غفلتیں کری ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر کے قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر، ہم نے جو عبادتیں کری ہیں اپنی توفیق کے مطابق کری، تو اس کا اجر اپنی شان کے مطابق ہمیں فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو لمبی عمر، صحت، تندرستی، خوشیوں کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں جو بھی فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو، جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کے قبروں کو کشادہ کر، ان کو قبروں کے عذاب سے محفوظ فرما، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص ہم فلسطین کے اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ جو مسلسل ایک ظلم ہو رہا ہے پچھلے 75 ایئرس سے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل کرنے کی توفیق اور ہمت اور صحت اور زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس دنیا میں، دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف میں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو ختم کر دیں۔ جن کے اوپر جادو، سحر، نظر، عین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کی یہاں پہ اس کلاس میں جو بھی سن رہا ہے بچیاں، ان سب کی دلی خواہشوں کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صاحب اولاد فرما۔ جن کی بیٹے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک نورین اولاد عطا فرما۔ جن کی بیٹیاں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بیٹیاں عطا فرما۔ جو لوگ تنگ دستیوں سے تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے اس کو قبول اور منظور فرما، اور جو نہیں مانگا لیکن ہماری زندگیوں کے لیے اور آخرت کے لیے بہتر ہے، اس کو بھی قبول اور منظور فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔